बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह में एक बार फिर आपका मेज़बान अनीक अहमद हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज 8 मार्च। आज क़याम सुबह का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम हमने मुअव्वन किया है ख़वातीन के नाम, और बात करेंगे हम कि कुरान करीम ख़वातीन का क्या किरदार मुतय्यन करता है, और दीन, हमारा दीन जो मुकम्मल दीन है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब दीन मुकम्मल है तो ख़वातीन का किरदार भी बिल्कुल वज़ाहत और सराहत के साथ कुरान करीम ने बयान कर दिया है। वो किरदार क्या है, हम बात करेंगे क़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना के मौजू पर, हम बात करेंगे कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना पे, हम बात करेंगे अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा पे, दीगर मौज़ूआत सामने आते रहेंगे। और हमारी खुशबख्ती ये है कि इस वक्त आलम इस्लाम की वो शख्सियत हमारी मेहमान है कि जब वो बात करती हैं तो एक दुनिया उन्हें सुनती है। मुमताज़ आलिमा, मुमताज़ ज़ाकिरा, साहिब निगाह, क़ुम से फ़ारिग़ुत तहसील। ख़वातीन हज़रात, मैं तफ़सीली तारुफ़ आपका कराऊँगा एक ब्रेक से मुराद ये कि एक वक्फ़े के बाद, लेकिन वक्फ़े से मुराद ये नहीं कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे हस्ब रिवायत आयात रब्बानी की तिलावत से। हम चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। आइए लाहौर चलें। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह क़ारी साहब, सुभान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, इन आयात रब्बानी की तिलावत, जिनकी समात की सादत हम सब ने हासिल की, इनका तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया नवाजिश अनीक साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज़ कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। खुदा को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक़ में ख़यानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं 7 ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही हूँ। उनकी क़याम गाहों में उनके पीछे रहती थी, उनके लिए खाना तैयार करती, ज़ख्मियों की दवा का इंतज़ाम करती और मरीज़ों की देखभाल करती थी। बहुत शुक्रिया असलम राव साहब। ख़वातीन व हज़रात, आयत रब्बानी की तिलावत, तर्जुमा
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول جسے ہم حدیث کہتے ہیں، ہم سب نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ خواتین و حضرات، خواتین کا عالمی دن آج 8 مارچ، اور آج ہمارا یہ خصوصی دن پر خصوصی پروگرام تشریف فرما ہے عالم اسلام کی نابغہ، وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جب وہ بات کرتی ہیں تو ایک دنیا انہیں ٹھہر کے سنتی ہے۔ صاحب نگاہ، اثری علوم پر بھرپور نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ مغرب اور مشرق کا دونوں کا جو امتزاج ہے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کی گفتگو میں عہد کا لمس موجود ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان سے پڑھا، پاکستان کے باہر سے پڑھا، تفسیر قرآن میں آپ نے تخصص کیا قوم سے۔ میرے لیے بجائے خود ایک خوشبختی کی بات ہے کہ آج خانم طیبہ بخاری کراچی اسٹوڈیوز میں میری مہمان ہیں۔ خانم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ خانم، سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ رکھوں گا، بہت سمپل سوال۔ قرآن کریم عورت کے کردار کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ عورت کا مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انیک صاحب کہ آپ نے مجھے شرف عنایت کیا اس باسعادت پروگرام میں شرکت کا۔ بات یہ ہے کہ قرآن نے عورت کو متعارف کرایا، قرآن کریم نے عورت کی شخصیت کو پہچنوایا۔ اس معاشرے میں، اس ماحول میں جہاں عورت ایک بردہ کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی تھی، اس کو محبوس کر کے رکھا گیا تھا، اس کی انسانی آزادی پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، کوئی اس کو انسان سمجھنے پر تیار نہ تھا۔ اس زمانے میں، اس عصر جاہلیت میں قرآن کریم ایسا سعادت بشر کا زندہ جاوید پیغام نازل ہوا اور عورت کا وہ مقام شامخ متعارف کرایا کہ طلوع صبح قیامت تک انسانیت برتائے حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے کہ کس طرح کا ریولوشنری سیٹ اپ قائم کیا آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام الہی کے ذریعے سے، کہ اس عورت کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، عورت کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ برابر لا کے کھڑا کر قرآن دیا۔ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک درجہ بلند ہے مرد کا۔ جی، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے جب عورت اور مرد کی انسان ہونے کے ناطے سے بات کی تو فرمایا من آمن وعمل صالحا وہو مؤمن من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ من آمن، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، جس نے نیک عمل انجام دیا، جس نے پاکیزگی کی زندگی کو اختیار کیا، جس نے اطاعت خداوندی کو اپنا وتیرہ بنایا، وہو مؤمن من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ صاحب ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ اجر و ثواب میں، وہ درجات میں برابر ہیں ہر اعتبار سے، یعنی خدا کی بارگاہ سے جو ان کو ثواب ملے گا، جو پاداش ملے گی، جو جزا ملے گی، وہ برابر ہے۔ لیکن جب مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی کو بیان کیا، وہاں پر جب ان کے خانوادگی تعلقات کو بیان کیا تو وہاں پر پھر ایک مرتبہ برابری کا رشتہ، جس میں ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ روم میں خالق کائنات نے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، خالق کائنات کی عظمت کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے شریک سفر کو قرار دیا، اور کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، تمہارے لیے سرمایہ آسودگی بن سکے یہ رشتہ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی محکوم نہیں ہے۔ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے، رحمت و رافت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد جب حقوق و فرائض کی تقسیم کا مسئلہ آیا، ذمہ داریوں کی بات، فرائض کی بات آئی، اس وقت فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورت کی جسمانی ساخت، عورت کی نزاکت، اس کے جسم کی جو کیفیت ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی زیادہ تکلیف دہ کاموں کو، مشقت والے کاموں کو، تو اس لیے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کی تمام ضروریات کو پورا کرنا، اس کو معاشرے میں تحفظ عطا کرنا، اس کے نان و نفقہ کا اہتمام کرنا، اس لیے علیہن درجہ، ایک درجہ ان کو ان کی خدمت کی وجہ سے، جو خدمات وہ انجام دیتے ہیں اس کے صلے کے طور پر ایک درجہ فوقیت کا مرد کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اس کی آپ نے وضاحت فرما دی۔ اب جو یہ الرجال قوامون علی النساء کی بات کی، جیسے کہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ فرائض یعنی ذمہ داریاں
اس کا جو دائرہ ہے وسیع ہے، جو مردوں کے کاندھوں پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یعنی وہ ایک نگہدار بھی ہے، ایک محافظ بھی ہے۔ اچھا، یعنی اس یہ بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو قوامون کہا، جی عورتوں کا قوام، جی ان کی زندگی کو مرد کے ذریعے سے، یعنی عورت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کمائے اور پھر اپنی زندگی کو گزارنے کا اہتمام کرے۔ مرضی سے کمانا چاہے تو کوئی بات نہیں، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، مگر اگر وہ آرام سے گھر میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو مرد اس پر جبر نہیں کر سکتا کہ تمہیں اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے اپنے ضروریات زندگی کو فراہم خود کرنا۔ ان کا قوام مردوں کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، جی یعنی اس لیے کہ ان کی جو حیت ہے وہ اس میں مضبوطی جی ہے، طاقت ہے، جی اور خواتین جو صنف جی نازک ہیں، جی تو ان اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ دین فطرت بھجوایا، دین فطرت کو متعارف کروایا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ عورتوں کے ذریعے وہ کام لیے جائیں کہ جن کی وہ متحمل نہیں ہے۔ جن کی وہ متحمل نہیں ہو سکتے۔ نساؤکم حرث لکم، جی، قرآن کریم میں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جی عورتیں، جی تمہاری عورتیں، جی تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جی، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عورت کے ذریعے سے آپ کی نسل آگے بڑھتی ہے، اور یعنی آپ کی اولاد آپ کو ایک ایسی چیز جو خالق کائنات نے آپ کے لیے توشہ آخرت قرار دیا، یعنی آپ کی دنیا بھی اپنی اولاد کے ذریعے سے، اور پھر آخرت میں بھی اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، اگر آپ نے تعلیمات الہی کے مطابق اسلامی تعلیمات کے سانچے میں اپنی اولاد کو ڈھال کے پیش کیا ہے، تو وہ اولاد آخرت میں بھی آپ کے لیے سرمایہ افتخار قرار پاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اس اعتبار سے اس پہ گفتگو کی گئی ہے۔ اچھا، اور ان کھیتیوں کے ذریعے جو فصل حاصل کرو وہ فصل وہ ہو کہ جس کو دین سالم ہو، صحت مند ہو، دنیا میں سالم بھی ہو، تمہارے لیے ثمربار ہو، اور آخرت میں سرمایہ نجات بن جائے۔ اور جس نسل کو تم چھوڑ کر جاؤ وہ آدمیت سے مزین ہو، اخلاقیات سے مزین ہو، دین سے مزین ہو، اور جب ہم چلے جائیں تو ہماری صدقہ اولاد جاریہ۔ صدقہ جاریہ ثابت ہو کہ دنیا کو ہم وہ نسل دے کے جا رہے ہیں ان کھیتیوں کے ذریعے۔ اس لیے کہ انسان کا مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، اگر وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے تو جتنی اولاد کی نیکیاں ہیں، جتنے اولاد کے صالح اعمال ہیں، وہ مسلسل اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی صرف یہ کہ تفریح کے لیے عورت اور مرد کو قریب نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ ایک تعالیٰ بہت بڑا عالی ہدف اور مقصد۔ ایک بہت بڑا عالی ہدف اور مقصد۔ قرآن کریم مسلسل عورت اور مرد کو برابری کا درجہ دیتا ہے، اور جہاں بھی احکامات ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مرد اور عورت الگ الگ نہیں ہوتے، جزا اور سزا، جیسے کہ آپ نے یہ فرمایا۔ ایک عام تاثر خاص طور پہ مغرب یہ پینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ جبر و استبداد کا رویہ دین نے فراہم کر دیا ہے۔ کیا یہ ان کا الزام درست ہے میڈم؟ کہ دین نے عورت کے لیے جبر و استبداد؟ جی، دین چار شادیوں کی اجازت مردوں کو دی ہے، عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ اب عورتوں کو کرنا فی بیوتکن کی جو بات میں نے آغاز میں یہاں پر عرض کی تھی، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ عورت کا اصل مقام گھر پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جب عورت گھر میں ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کون؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسٹ جو میرا سوال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ کیا آپ نے اپنی عورت کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، آپ نے، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ رویہ جانوروں والا کر رکھا ہے۔ قرآن کریم اس تعلق سے کیا جواب دیتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں یہ تجزیہ کرنا پڑے گا کہ مغرب کے اپنے حالات کیا ہیں۔ اچھا، مغرب کا اگر ہم ذرا سا اس پہ ہم یعنی مغرب پہ ہم بلیم، ہمیں پتا ہے کہ مغرب خود کھوکھلا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، انہوں نے عورت کو بنا دیا پروڈکٹ۔ ہم سے اپنی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے اپنی عورت کو گھروں میں بند کر رکھا ہے؟ کیا ہم نے ان پہ جبر و استبداد کر رکھا ہے؟ یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے رول ماڈل ہے،
اور چونکہ وہ مرد تھے تو خالق کائنات نے امہات مومنین اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں بی بی کو مکمل ذات نبوت قرار دیا، چونکہ عورتوں کے لیے رول ماڈل ان کی دختر بلند اختر اور امہات مومنین کا کردار ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اسلام کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، نئی وحی نہیں آئے گی، نیا قرآن نہیں آئے گا، قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہے، کما یجر اللیل والنہار، جیسے گردش لیل و نہار ہے، جیسے روز و شب کی گردش ہے، آمد و رفت ہے، اسی طرح قرآن کی آیات ہیں جو ہر زمانے کے مطابق، ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہنا ہو گئی ہیں، پرانی ہو گئی ہیں، جو اسلامک ہسٹری ہے اس کا مطالعہ کریں۔ عورت ہمیں میدان میں بھی نظر آئی ہے، عورت میدان جنگ میں پشت جبہہ پر دکھائی دی ہے، عورت کی خدمات ہمیں تعلیم و تعلم میں دکھائی دی ہیں، درس و تدریس میں دکھائی دی ہیں، سیاست میں عورت ہمیں دکھائی دی، ہر میدان میں حضور کی حیات طیبہ میں خواتین کی موجودگی ہمیں دکھائی دی۔ یہ سب ہمارا جی یہ ہمارا درخشاں ماضی، جی، مگر آج ہم لمحے موجود میں ہم آ جاتے ہیں۔ مگر آقا نے جو یہ ارشاد فرمایا، اور نہج البلاغہ میں بھی ہمیں ایسے فرامین ملتے ہیں کہ عورت کی بادشاہت، عورت کی سلطنت چار دیواری کے اندر ہے، تو اس کا ہم جب اپنی عملی زندگی میں تجزیہ کرتے ہیں تو بے شک اسلام نے عورت کو کسی کام سے منع نہیں کیا، اسے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے بھرپور مواقع فراہم کیے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر عورت بھی مرد کی طرح گھر سے ہر وقت باہر رہنے لگے تو وہ جو آپ کی فصل ہے، وہ جو آپ کے لیے دنیا میں سرمایہ افتخار اور آخرت میں ذریعہ نجات قرار پانے والی اولاد ہے، اس کی تربیت کون کرے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ عورت وہ پیشہ اپنائے، وہ کام اپنائے جس میں جو اس کے شرف کے ساتھ بھی سازگار ہو، اور ساتھ ساتھ وہ کچھ وقت اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی وقف کر سکے۔ صرف اسلام اتنا چاہتا ہے، اور مغرب نے چونکہ اسلام کے اس حکم پر عمل نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ان کے ہاں تعلیم کی شرح زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ ان کا معاشرہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، ہر شخص ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی شخص وہاں پہ کوئی فیملی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی فیملی لائف ہی نہیں ہے، ہر شخص اکیلا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، انتہا سے زیادہ ڈپریشن وہاں پہ اس معاشرے میں ہو چکی ہے، کوئی کسی کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہر کوئی سیلفش ہے، خود غرض ہے۔ اور وہ جو اسلام نے خانوادگی نظام قرار دیا، آپ دیکھیے وہ فیملیز جن میں اسلامی تعلیمات پر پابندی ہوتی ہے، یا وہ معاشرے بہت کم آپ کو ملیں گے جن میں اسلامی تعلیمات کی صحیح پابندی ہوتی، وہاں کس قدر محبت، الفت، ایک دوسرے کی ہمدردی، اور کتنا صحت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں اسلام کی تعلیمات۔ اسلام کا ایک معاشرتی نظام بھی ہے، اس کا ایک بڑا مین فیکٹر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خاندانی نظام۔ مغرب کا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم اگر عورت کو باہر نکالیں، پروڈکٹ بنائیں، تو وہ خاندانی نظام نہیں چل سکتا ہمارا۔ بالکل صحیح۔ ہمیں ہماری اولاد کو، ہماری بیویاں اور ان اولاد کی ان کی مائیں انہیں بھرپور توجہ نہیں دے سکتی۔ آج کی اولاد مغرب کی ماں کے لمس سے محروم ہے۔ جی، جب تک کہ لمس کا رشتہ برقرار نہیں ہوتا، محبت ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا خانم کہ ہمارے پاس جو خواتین ہیں، دین تو وہی بیان کرتا ہے جو آپ نے فرمایا، جی، عورت کا حقوق دیتا ہے، عورت کو، عورت کا مقام بلند کرتا ہے، عورت کو مرد کے برابر کھڑا کرتا ہے جزا اور سزا کے معاملات میں، لیکن مسلمانوں کا رویہ اور دین کا رویہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، جی مسلمان اور اسلام، جی، یہ دو الگ چیزیں کتنی ہیں۔ افسوسناک بات ہے کہ مسلمان اور اسلام دو الگ چیزیں ہو گئی ہیں۔ جی، ہم اپنے رویوں میں اسلام شامل نہیں کرتے، اپنی عورت کے ساتھ آج بھی ہم جبر کرتے ہیں، وراثت میں انہیں شامل نہیں کرتے۔ قرآن کریم ان کو معاشی حقوق دیتا ہے، لیکن ہم نہیں دیتے۔ فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ اسلام نے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار آپ کے سامنے ہے، اس وقت کی سب سے بڑی بزنس وومن جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تجارت ایسے باعزت پیشوں کو اسلام نے، کوئی بھی پیشہ عورت اپنا سکتی ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ سے گزارش کر دیا کہ صرف اس کا شرف، اس کا مقام، اس کی منزلت برقرار رہنی چاہیے، اس کی شخصیت مسخ نہ ہو جائے، اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، اس کا استحصال نہ کیا جائے، اس کو استعمال نہ کیا جائے غلط طریقے سے، تو اس کو ایسا پیشہ اپنانا چاہیے۔ وَإِلَّا یہ ہے
کہ عورت کے لیے تجارت کرنا، عورت کے لیے جاب کرنا، عورت کے لیے ٹیچنگ کرنا، تدریس کرنا، یہ سب کچھ جائز ہے، لیکن وہی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ عورت کو ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا. اب اگر آپ کو اپنا اخبار بھی بیچنا ہے، آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے، تو آپ عورت کو سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں، اور 1 روپے کا اخبار بیچنے کے لیے بھی آپ اس کی شخصیت کو مسخ کر کے اسے پیش کرتے ہیں. یہ اسلام نے جائز قرار مسخ نہیں کیا، دیا. بلکہ میں کہوں گا کہ عورت کو ذلیل کر کے اس کی پیش کر. تذلیل، اس کی تحقیر، اس کی رقص گاہوں اور تھیٹروں میں اس کا تھرکتا ہوا بدن، یہ وحشی نگاہوں کے تلذذ کا سامان بننا، اس کی یہ اسلام نے عورت کو شرف عطا کیا، اسلام نے اس کو تقدس عطا کیا، ماں کا تقدس، بیٹی کا تقدس، بہن کا تقدس، اور پھر اتنا مقام عطا کیا کہ مرد جا کے محاذ جنگ پہ فرنٹ پہ جا کے لڑتا ہے، وہ اپنی جان قربان کرتا ہے، جب وہ سینے پہ گولی کھاتا ہے اس کے خون کے قطرات بہتے ہیں تو اسلام آواز دیتا ہے کہ جو شہید کے بدن سے بہنے والے قطرہ خون کا ثواب ہے، وہی عورت جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا وہ ثواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور خانم پھر یہ دعا سکھائی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سبحان اللہ. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جی. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے تو سوال میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں کہ ایک عورت میں کون کون سی خوبیاں قرآن کریم دیکھنا چاہتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ وہ مسلمات، مومنات، عابدات، جی. صالحات، قانتات. تو اس پہ ذرا روشنی آپ ڈالیے کہ قرآن کریم یہ جو کیا کہوں گا میں لفظی نظام ہے قرآن کریم کا، اس لفظی نظام کے اندر کون سا فکری نظام پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے قبل آج کا سوال اور کل کے سوال کا صحیح جواب میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کل ہم نے پوچھا تھا آپ سے جو سوال وہ یہ تھا کہ ہجرت کے سفر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زاد راہ کس نے تیار کیا؟ صحیح آپشن ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مرتبہ قرآن کریم پڑھ کر سنایا؟ 3 آپشنز، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے درست جوابات آتے ہیں جن ٹیلی فون نمبر پہ. وہ ٹیلی فون نمبر 021345270009، 021345286061. ہمارے ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں 3031 پر بھی SMS کر سکتے ہیں اپنا درست آپشن. خواتین و حضرات، ہم سب کے لیے یہ ایک سعادت اور ایک شرف کی بات ہے کہ آج عالم اسلام کی ممتاز عالمہ، ممتاز مفکرہ، ممتاز ذاکرہ محترمہ خانم طیبہ بخاری دنیا اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بریک پہ جا رہے ہیں. ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہوں گی. آپ کے سوالات ہوں گے، علمی سوالات اور علمی جوابات کے لیے محترمہ خانم طیبہ بخاری آ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا پروگرام پیام صبح کا خصوصی پروگرام اور ہماری خصوصی مہمان تشریف فرما ہے محترمہ خانم عطیہ بخاری صاحبہ. آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور جہاں جہاں علم و ادب پر گفتگو ہوتی ہے، جہاں نگاہ میں علم و ادب رکھا جاتا ہے، کوئی مقام ایسا نہیں جو خانم طیبہ بخاری سے واقف نہیں. خواتین و حضرات، کوئز کمپٹیشن کا جو سوال میں نے آج رکھا ہے آپ کی خدمت میں، وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا سوال ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مرتبہ قرآن کریم پڑھ کر سنایا؟ 3 آپشنز، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ. آپ کے درست جوابات آتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور SMS کے ذریعے. تینوں طریقے اس وقت اسکرین پر آ رہے ہیں. خواتین و حضرات، ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. آپ کے سوالات کا خیر مقدم کیا جائے گا. میں رکھتا ہوں اگلا سوال آپ کی خدمت میں. ذرا سا پیچھے آ جاتے ہیں اس بات پہ جس پہ گفتگو ہو رہی تھی. پھر میں بات کروں گا آپ سے کہ دین ایک عورت میں کون کون سی خوبیاں دیکھنا چاہ رہا ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے. ایک اعتراض، بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ مرد کو وراثت میں 2 حصے، عورت کا 1 حصہ. مرد کی پوری گواہی،
عورت کی آدھی گواہی، تو کیا یہ اس میں کوئی عورت کی تحقیر ہو رہی ہے یا عورت کی تعظیم ہو رہی ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے، اور آپ کے سوال ہی میں اس کا جواب موجود ہے کہ جس کو عورت کی تحقیر کا لوگوں میں یہ متعارف کرایا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ اسلام نے عورت کی تحقیر کی ہے، اس کے ساتھ حقارت آمیز رویہ روا رکھا ہے کہ مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 حصے ہیں اور عورت کے لیے 1 حصہ۔ اب اگر ہم ان سے بات کریں تو وہ خود ہی اپنی بات پر شرمندہ ہوں گے، یا ہم عمیق مطالعہ کریں قرآن کریم کا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عورت کو خدا نے کتنی تعظیم، کتنا وقار، کتنا شرف، کتنی عزت عطا کی کہ عورت کتنی ہی زیادہ مالدار کیوں نہ ہو، عورت کا مال جناب خدیجہ کی طرح کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کفالت کرے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ مال اپنے بچوں پر خرچ کرے، کوئی اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مال اپنے شوہر پر خرچ کرے، حتیٰ کہ اپنے ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے۔ بینکیں بھری بھی ہوں، جتنا مرضی مال ہو، جتنی ریچسٹ عورت ہو، اس کی ذمہ داری نہیں، اور مرد کی ذمہ داری بے شک وہ مال میں اس سے بہت زیادہ کمتر ہو، اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے، باپ کے گھر میں ہے، باپ کی ذمہ داری ہے وہ اس کی کفالت کرے، شوہر کے گھر میں آئی، شوہر کی ذمہ داری، پھر بھی اسلام نے اس کو آدھا حصہ عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اسلام نے اس کو عزت عطا کی، اور مرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ والدین کی کفالت کرنا، اولاد کی کفالت کرنا، بیوی کی کفالت کرنا، اپنے ضروریات کو پورا کرنا، مرد کی یہ تمام ذمہ داریاں ہیں، اور اس کو 2 حصے عطا کیے، اور عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو اس کو 1 حصہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ماں ہے تب بھی اس کو حصہ مل رہا ہے، اگر وہ بیوی ماں ہے تو اس کو اولاد کفالت کرے گی، جی، اور وراثت میں حصہ مل رہا ہے، اگر وہ بیوی ہے حصہ مل رہا ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو حصہ مل رہا ہے، جی، یعنی اس کو ہر حال میں اس کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ ایسا تحفظ کیا ہے اسلام نے کہ اگر وہ ماں کی صورت میں آئی تو قرآن کریم نے والدین کا تذکرہ کیا، اور کیا بہترین تذکرہ کیا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار تمہاری جرأت نہ ہو کہ اپنے والدین کے سامنے کبھی تمہارے چہرے کے تاثرات بگڑنے پائیں، مطلب کچھ کہنا تو دور کی بات ہے، فَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اپنے لہجے کا خیال رکھنا، والدین کی بارگاہ میں آؤ تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سبحان کتنا اللہ، بڑا تمہارا عہدہ ہو، دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، خبردار اپنے پروٹوکول کو ہٹا دو جب والدین کی بارگاہ میں آؤ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ایسے نہ آنا والدین کے سامنے کہ وہ تمہیں دیکھ کے گھبرا جائیں کہ اب یہ کسی بڑی پوسٹ پر ہے، بلکہ اپنے کندھوں کو ذلت کے ساتھ وَخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت اور رحمت و رافت کا جذبہ اس میں ہو، والدین تم سے بات کرتے ہوئے تکلف محسوس نہ کریں، کتنے ہی جاہل ہیں، کسی ایسے معاشرے کے رہنے والے ہیں کہ جو تمہارے، ظاہر ہے والدین کا اور اولاد کا دور بدل جاتا ہے، اولاد نئے دور میں ہوتی ہے، والدین گزشتہ ادوار کے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کا تم سے کوئی مقابلہ نہ ہو، مذہبی دینی اعتبار سے وہ تمہارے برابر نہ ہوں، تم انتہائی مومن ہو، باتقویٰ ہو، پرہیزگار ہو، وہ نہ ہوں، ان کا والدین ہونا تمہارے لیے قابل عزت ہے، اور اس کے بعد یہ تو دونوں کے حقوق کو بیان کیا جی ہاں، تو ماں کو ساتھ رکھا، جی، اور ماں کو اس ساتھ کے رکھا، بعد قرآن کریم میں کتنے مقامات ہیں جہاں ماں کا مقام باپ سے بڑھا دیا، اور ٹھیک ہے، پھر حدیث میں اس کی تشریح کو بیان کیا، الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت جنتیں تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے قدموں کے ہیں، جی، اور قدموں کے نیچے سے قدموں مراد کے کیا، جی، یعنی اتنے جھک جاؤ، اتنے مطیع محض بن جاؤ اپنی ماں کے کہ جو ماں کہہ دے، البتہ اطاعت خالق ہمیشہ اطاعت مخلوق پر فوقیت رکھتی ہے، اگر وہ تمہیں خدا کی اطاعت سے واجبات کی ادائیگی سے روکیں تو وہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، مگر دنیاوی امور میں ہر بات میں حتیٰ کہ ان کی خواہش بجا نہ ہو اس کو بھی بجا لانا تمہارے لیے عین عبادت ہے۔ ٹھیک ہے خانم، یہ جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، والدین کے حقوق اور والدین کا مقام، مرتبہ، منصب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، بالکل، خالق کائنات نے قرآن کریم میں 5 مقامات پر اپنے تذکرے کے فوراً بعد والدین کو رکھا ہے۔ کہاں پہنچایا والدین کا مقام کہ میرا ادا کرو شکر اور والدین کا ادا کرو شکر، اللہ اکبر، ہاں، میں نے اللہ تعبدوا ایاہ وبالوالدین احسانا، سبحان اللہ، خدا کی عبادت کے سوا کسی کی پرستش تمہارے لیے جائز نہیں، وبالوالدین احسانا، سبحان اور اللہ، اس کے بعد اگر کسی کا حق تم پر ہے تو تمہارے والدین والدین کا ہے۔
کچھ کالز لیتے ہیں، پھر میرا وہ سوال ذہن میں رکھیے گا کہ گواہی عورت کی جی کیا اس پہ بات آتی کریں۔ ہے، جی یہ سوال ہم کریں گے میڈم سے۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، علی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا۔ بس دعا فرمائیے آپ۔ اور سر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل پیدا ہو گیا ہے عدم برداشت کا، جی جس جی کی جی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر بیویاں شوہروں سے کہتی ہیں کہ جی مجھے آپ طلاق دے دیں، آزاد کر دیں، اور اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں کیونکہ غصہ ہوتا ہے اور کیونکہ غصے میں شیطان انسان پہ حاوی ہو جی جاتا ہاں ہے، بالکل۔ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں پھر کبھی شوہر کہہ دیتا ہے 3 بار طلاق، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے یار یہ تو میں نے غلط کہا ہے، میں جی تو ہاں غصے میں تھا۔ جی ہاں۔ تو اس معاملے کا مجھے بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کتنا ویلڈ ہے، کہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں کیا وہ ڈیسیشن ویلڈ ہوگا یا انویلڈ ہوگا، یہ تھوڑا بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بہت عمدہ سوال ہے، جی مگر اس میں تھوڑا سا فقہوں کا فرق ہے، تو ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی لیکن ہم صرف جی یہ سماج کے حوالے سے بات جی کریں گے کہ ہم کسی دیکھیے اسپیسیفک جی سیکٹ کی بات نہیں کریں کرتے، گے۔ لیکن جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جائز چیزوں میں سب سے زیادہ جو بری چیز ناپسند ہے، قبیح ترین قبیح ترین، وہ طلاق کا عمل قبیح ہے۔ ترین جائز عمل ٹھیک ہے، طلاق۔ اب اس سوال کو میں ریفریز کر دیتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کہ جو سجدوں کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ جو نماز روزہ حج اور فیوض و برکات کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں یہ طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں ہم، لیکن میرے بھائی نے جو بات کی کہ ٹالرنس کے لیول کو بڑھانا چاہیے، بالکل انہوں نے بجا فرمایا، اور عورت کو خالق کائنات نے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ اس میں برداشت زیادہ ہے، اس میں عاطفت محبت الفت زیادہ ہے۔ تو میری اپنی بہنوں سے گزارش ہے آج خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بھی کہ اپنے اندر اس برداشت کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں، اور اپنے لیے وہ درجات، وہ ثواب، وہ جزا، وہ پاداش بارگاہ الہی سے جو خالق کائنات آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، جس مقام شامخ پر پہنچانا چاہتا ہے، صبر و ضبط و تحمل و بردباری کے ذریعے سے اس کو حاصل کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ دنیا ایک فرصت ہے، اور ان الفرص تمر مر السحاب، یہ فرصتیں اس طرح سے گزر جاتی ہیں جتنی تیزی سے بادل گزرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اور اس میں کچھ توشہ آخرت، کچھ زیادہ معاد فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بات نہیں، اگر کسی مرد کی طبیعت میں کچھ سختی ہے، غصہ ہے، تو اس کی اچھی چیزوں کو ہمیشہ، اس کی خوبیوں کو آپ پیش نظر رکھیں۔ مگر ایک بات میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جب مسئلہ طلاق کو قرآن کریم نے بیان کیا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِإِحْسَانٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ کتنے مقامات ہیں قرآن کریم میں جب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے درمیان طلاق ڈیسائیڈ ہو جائے، یعنی تم اس ڈیسیژن پر پہنچ جاؤ کہ اب ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اس کے بعد جب تم طلاق دو، اور پھر اس طلاق کو بیان کیا، جس کو میں ابھی بیان نہیں کرنا چاہتی چونکہ فقہوں کا فرق ہے کہ وہ کس طرح سے ہوتی، مگر جب طلاق ہونے لگے تو اسلام آواز دیتا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، مرد کو مخاطب کرتا ہے، تم اسے اچھے طریقے سے روک لو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، روک لو، نہ جانے دو۔ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، ان عورتوں کو روک لو، مت جانے دو۔ غصہ ہے کوئی بات نہیں، ٹھنڈے دماغ سے دل سے سوچو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے، اس کو مت جانے دو۔ اور پہلے روکنے کی بات کرتا ہے، بعد میں کہتا فَسَرِّحُوهُنَّ بِإِحْسَانٍ او تصریح بِإِحْسَانٍ، اور اگر اس کو بھجوانا چاہتے ہی ہو، گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، کسی صورت تم نہیں رہ سکتے، تو احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اس کی برائی نہ کرنا، لوگوں سے یہ نہ کہنا کہ یہ ایسی تھی ویسی تھی، عزت کے ساتھ تحفہ ہدیہ دے کے شرف کے ساتھ اس کو گھر سے رخصت کرنا، اگر ڈھیروں دیا ہے تو واپس نہیں لینا، اور اس کی شخصیت کو داغدار نہیں کرنا، بلکہ مزید عطا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خانم، بہت لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ کالز لیتے چلیں ہم؟ جی ضرور۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی امجد صاحب سرگودا سے۔ جی امجد صاحب۔ سر میرا سوال ہے کہ عورت اپنے سسرال سے کون سا حصہ لے سکتی ہے؟ اچھا۔ اور
اپنے میکے سے والدین سے کون سا حصہ لے سکتی ہے اور سسرال سے کون سا حصہ لے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اگلا سوال لیتے ہیں. خزینہ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر. خانم آج ہاں جی، آج بہت موجود ہیں. اچھا موضوع ہے اور خواتین کے حوالے سے، اور آج عالمین دن بھی ہے خواتین جی کا. ہاں، تو میں بالکل. یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی مسلم خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت، توفیق اور ان کو فہم فراست عطا کرے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے پرورش کر سکیں، اپنے گھر کو اپنے سب مطلب اسلام کی طرف لے کے چلیں. ٹھیک. تو اور سوال رول ماڈلز کون ہوں ان کے سامنے؟ ان کے سامنے رول ماڈلز ہوں ہاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حضرت عائشہ عائشہ. صدیقہ، کی حضرت بہترین بی بی خاتون فاطمہ کو الزہرا. جنم دیا، اور جی پھر ہاں، جناب فاطمہ جو جی سیدہ شباب جی اہل بالکل. جنہ کی اچھا والدہ قرار بھائی، پائیں. سوال جی میرا یہ ہے جی کہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بیوی جو ہے اپنی خود ادا کرے. ہاں تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو بیویاں جو نہیں کچھ باہر نکلتی ہیں، وہ گھر میں رہتی ہیں اور ان کی اپنی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، وہ ہسبینڈ ہی کما کے لا رہے جی ہیں، ہاں تو پھر وہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ وہ اپنے مطلب ہسبینڈ کی سے ہی جی دیں گی؟ بالکل ٹھیک ہے. مطلب وہ جو ان کے پاس گولڈ وغیرہ ہے یا جو ان جی کے پاس ایسٹس ہیں، ان کی زکوٰۃ کون شوہر ادا کرے گا یا وہ خود ادا کریں گی. ٹھیک ہے، ایک کال اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عظما. جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے عورتوں کا بناؤ سنگار شوہر کے لیے ویسے تو ثواب کا کام ہوتا ہے، اچھا لیکن آئی برو بنانا گناہ کا کام ہے، کیا شوہر کے لیے بنوا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ سوالات آپ کے سامنے. ایک تو پہلا سوال جو آیا تھا کہ میکے سے عورت کیا کچھ لے سکتی ہے اور سسرال سے پر اس کا کیا حق ہے. جی، یہ پہلا وہ سوال. تو ہم نے بیان کر دیا، پہلے ہی ہو چکا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، وہ جی والد کی وراثت ہی ہے جس کے بارے میں اسلام نے ذکر کر دیا. اور جب تک وہ شوہر اس کا زندہ ہے اس وقت تک وہ اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے. جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے مال کا 8واں حصہ اس کے لیے قرار پاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر اس کی اولاد ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی کفالت کرے. یہ تو طے شدہ بات ہے. ٹھیک. اب آگئے ہم ان کے دوسرے سوال کی جانب جو ہماری بہن نے کیا. وہ کیا سوال تھا؟ وہی سوال تھا کہ یہ آئی بروز وغیرہ بنوانا. نہیں، اس سے پہلے اس سے پہلے کا جو سوال تھا وہ بھی اس وقت میرے ذہن میں آئی بروز تو بنوانا جائز ہے، اس میں تو اسلام میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں فقہوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. اچھا جی کوئی اختلاف نہیں جی. ہے اس میں. اور یہ کہ ایک تزئین و آرائش کا خیال رکھا جائے، لیکن اس حد تک جس کا دین نے اجازت جس کی دی ہے. جی بالکل، اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلام نے جہاں تک عورت کو بناؤ سنگار کی اجازت دی ہے، اور جی. اگر اسے مکس گیدرنگ میں جانا ہے، ایسے اجتماعات میں جانا ہے جہاں مردوں کے ساتھ اس کو اس کی اختلاط کا جی انٹریکشن، اس کی ملاقات مردوں کے ساتھ ہوگی، وہاں پر اس کو اسلامی حجاب کی مراعات کرنا اور میک اپ اس طرح سے کہ اس میں پھر وہ زیادہ روی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، مطلب اس طرح سے ہو کہ یہ محسوس نہ ہو کہ اس نے چہرے پر کچھ لگایا ہوا ہے. اتنا کم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جی. اچھا اب خانم ذرا سے 2-3 باتیں. جو ایک تو تھی گواہی والی بات، ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت صرف پاکستان کا نہیں، دنیا بھر میں یہ بات زیر بحث ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک گواہی کے برابر. قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں بھی گواہی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان تذل احداہما فتذکر، اگر 2 عورتوں کی گواہی فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 مردوں کو گواہی کے لیے لے کے آؤ، 2 عادل مردوں کو گواہی کے لیے لے کے آؤ. مگر اگر تمہیں 2 مرد گواہی کے لیے نہ ملیں تو پھر ایک مرد ہو اور 2 عورتیں، اور 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار پائے گی. قرآن نے کوئی ابہام، کوئی اخفاء، کوئی غلط فہمی، کوئی تردید باقی نہیں رہنے دی، بلکہ وہیں پر بیان کر دیا. چونکہ قرآن کا یہ مزاج ہے کہ قرآن کریم کسی مسئلے میں ابہام چھوڑتا نہیں. ان تذل احداہما، اگر ایک عورت گھبرا جائے، چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس کو بیان کیا ہے، معاشر الناس ان النساء نواقص العقول نواقص الایمان نواقص الحظوظ. اس کی پھر انہوں نے تشریح بھی فرما دی. نواقص الحظوظ حصے میں ناقص ہیں، اس کی بات ہم کر چکے ہیں. اور یہ جو بات کی ہے یہ اس لیے کہ عورت کے اندر جو جذبہ عاطفت ہے
جو اس میں رحم و کرم مرد کی نسبت، یعنی وہ بہت زیادہ نرم مزاج ہے، اس میں نرمی بہت زیادہ ہے، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سخت قسم کے جب کسی کو سزائیں یا فیصلے سنانے کا مرحلہ آتا ہے تو ممکن یہ ہوتا ہے کہ عورت گھبرا جائے اور اس کا دل برداشت نہ کرے، تو اس لیے اگر دو مومنات عورتیں ہوں گی تو دوسری اس کی ڈھارس بنے گی، اور وہ مل کے، یعنی ایک اگر پھسلنے لگے گی تو دوسری کہے گی کہ نہیں یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے، قرآن نے اس کی یہ ریزن بیان کی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے عورت قرآن کا کریم مقام کم نہیں ہوتا، بلند ہو رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، اور کورٹس کچہری کے جو معاملات ہیں اسے دور رکھا جا رہا ہے کہ عورت کو کہاں کہاں گھسیٹا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم جو سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے، یہ آیت صرف مالی معاملات کے لیے ہے۔ آپ فرمائیے ایسا ہی ہے نا؟ جی صرف مالی نہیں، صرف مالی معاملات کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک اور مقام ہے جہاں قرآن کریم نے بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ خواتین کی دو کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور وہ وہیں پہ ہے جہاں تعزیرات کا مسئلہ آتا ہے۔ اچھا، تعزیرات کے معاملے میں بھی عورت کی، یہ کیونکہ ہم نے اس پہ بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے کہ عورت کی گواہی، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے، تو اس لیے ہے کہ عورت نرم مزاج زیادہ ہے اور اپنی نرمی مزاج کی وجہ سے اس کا دل برداشت نہیں کرتا بسا اوقات کی اتنی سخت سزا کسی کو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو گویا زندگی کا جو ہر معاملہ ہوگا، ہر معاملہ، اس میں دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک بنے گی۔ دیکھیے انیق صاحب، یہ بہت وسیع موضوع ہے، بہت زیادہ، مختصراً نہیں یہ بہت زیادہ گفتگو طلب ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ایک بچے کی گواہی بھی کافی ہوتی ہے، بسا اوقات قاضی کے لیے وہ یقین کی منزل پر پہنچ جائے تو اس کے لیے گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایکسیپشنز قوانین نہیں بنتے، جنرلائز کرتے ہیں چیزوں جی کا ہم، بالکل، تو ایک جنرلائز کلیہ بیان، وہ تو ہم نے کر دیا، جو کلیہ بیان کر دیا۔ اچھا، کلیہ دین کا یہ ہے، اصول یہ ہے، بلکہ اس کو اگر میں کہوں کہ کیا نس یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، ایک مومن عادل مرد کے برابر، ایک مومن عادل مرد اب کے یہ نہیں ہے برابر۔ کہ آپ دو فاسق و فاجر شرابی خدا نخواستہ ایسے مردوں کو لے آئیں اور کہیں نہیں، گواہی میں اسلام نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ عادل مرد ہوں، اور عادل کی تعریف کیا ہے؟ عادل کی تعریف یہ ہے کہ وہ علی اعلان گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، وہ مقدسات دین کا احترام کرتا ہو، وہ واجبات کو بجا لاتا ہو، اور معاشرے میں وہ ایک نیک انسان کے طور پر مشہور ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا خانم، میں بہت باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اور ہوں، 3 منٹ ہے ہمارے پاس۔ یہ خاتون نے جو بیچ میں سوال کیا تھا میں اس کا جواب دینا چاہ رہی تھی مگر وہ مجھے خود یاد نہیں آیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کیونکہ میں کئی سوالات جو مجھے کرنے ہیں آپ سے وہ میرے ذہن میں جگہ بنا رہے ہیں بار بار۔ اچھا، یہ آخری منٹ ہیں، یہ فرمائیے کہ اس وقت جو خواتین ہیں ہماری مسلم دنیا کی خواتین اور خاص طور پر پاکستان کی خواتین، قرآن کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وغیرہ وغیرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ تمام ہمارے پاس یہ نص قرآنی ہیں، یہ ہمارے پاس یہ احکامات ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے۔ ان قرآنی فرمودات پر کیا ہماری خواتین عمل کر رہی ہیں؟ اگر نہیں کر رہی تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ دیکھیے خواتین کا اس میں اتنا قصور نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا قصور ہے۔ ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہو چکا اور یہ بڑے تاسف کا مقام ہے، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ البتہ یہ بھی بہت ایک اچھی بات سامنے آ رہی ہے، جیسے آپ کا یہ پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت اچھا، اور اسی طرح سے جو مذہبی پروگرامز میڈیا نشر کرتا ہے، میڈیا کا کام ہے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے دلوں سے قرآن کا، کتاب الہی کا خوف ختم کر کے اس کی محبت کو پیدا کریں۔ جب کلام الہی کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب اخلاق ہے، یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ اس کی آیت کو پڑھ کے صرف آپ کی بیماری برطرف ہو جائے گی یا آپ کے گھر میں دنیاوی مال آ جائے گا، بلکہ یہ آپ کی روح کے تزکیے کے لیے، یہ تہذیب نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، آپ کی اسپرچول ویل بینگ کے لیے، آپ کو انسان کامل بنانے کے لیے نازل ہوئی ہے کتاب الہی۔ جب قرآن کریم کی تعلیمات معاشرے میں عام ہوں گی اور لوگوں کا خوف قرآن سے ختم ہو جائے گا اور انہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں سعادت دنیا اور نعمات آخرت سے بہرہ کرنے کے لیے کتاب نازل ہوئی، تو خواتین کا کردار انشاءاللہ بہت عمدہ کردار نکھر کے سامنے آئے گا، اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے ہم پہ پابندیاں عائد نہیں کی، بلکہ اسلام نے ہمیں کھلی فضا میں سانس لینے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کاش کہ انہیں کھلی فضا میں سانس لینے دیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جو معاشرتی جو جبر ہوتے ہیں
ان جبروں سے نکالا کیونکہ جائے. ہمارے معاشرے میں دو طرح کی ایکسٹریم ہے. جی ایک وہ ہے جس نے عورت کی شخصیت کو ویسے مسخ کر دیا، اور دوسرے وہ ہیں جو اسکولوں کو جلاتے ہیں کہ عورت، اور اسلام کہتا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جی ہاں. دونوں برابر ہیں طلب دونوں. علم میں. جی درمیان کی راہ، اعتدال کی راہ وہ اختیار کرنی چاہیے. اسلام دین وسط ہے اور ہم امت وسط ہیں. قرآن کریم نے یہ فرما دیا امت وسط اور دین وسط، یعنی اسلام اعتدال کا دین ہے. ٹھیک ہے. اور ہم بہترین امت ہیں. اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایسی بہترین امت ہو کہ صرف خود ہی بہترین نہیں ہو بلکہ اخرجت للناس، کائنات انسانیت کو حیوانی زندگی سے معنوی اور حیات طیبہ عطا کرنے کے لیے، حیات معنوی اور حیات طیبہ کی جانب گامزن کرنے کے لیے خالق کائنات نے تمہیں رول ماڈلز کے طور پہ بھیجوایا. بالکل. خانم، ہماری عورت کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام. دیکھیے، عورت اگر بیٹی ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلی تو اپنی شخصیت کی تعمیر کرے. اگر بیوی ہے تو وہ اپنی خانوادگی زندگی میں اپنے شوہر پر توجہ دے، اپنی اولاد کی تربیت صحیح طور پہ کرے. ماں ہے تو اپنی اولاد کی تربیت پہ فوکس کرے، اور جس زندگی کے جس مرحلے میں ہے، زندگی کی جس اسٹیج پر ہے، اس کے مطابق اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے فرائض کو ادا کرے. اور قرآن کریم سے وہ تمام فرائض لیتی رہے جو قرآن اسے گائیڈ کر رہا ہے. بالکل. قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ ضروری بہت ہے. زیادہ قرآن ضروری. کے ساتھ اس کا رابطہ، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق. وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان. قرآن کی صرف قراءت نہیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تفہیم، قرآن اس کی رگوں میں رچ بس شرائط جائے، کر جائے اور قرآن اس پہ کے عمل خون میں. کرے. جی ٹھیک. خانم، ایک پرچی آپ نکالیے اور اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر بشرا فہیم، ڈاکٹر بشرا فہیم، کینیڈا. کینیڈا سے. خواتین و حضرات، ڈاکٹر بشرا فہیم کینیڈا سے، ان کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. انہوں نے درست جواب دیا ہمارے کوئز کمپٹیشن میں. خواتین و حضرات، میں نے آغاز پروگرام میں کچھ گفتگو کی تھی محترمہ کے بارے میں. میں نے وہ تمام جو دعوے کیے تھے، آپ کی گفتگو نے ان کی تصدیق کی. خواتین و حضرات، ایسی شخصیات نابغہ ہیں، نعمت ہے. اللہ تعالیٰ خانم کو سلامت رکھے کہ جب آپ بات کرتی ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ علم تجسیم کی شکل اختیار کر گیا ہے. خواتین و حضرات، ایسی شخصیات کو جب تک یہ موجود ہیں، ہمیں اپنے مستقبل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم آگے بڑھیں گے، اور جس طرح آپ نے فرمایا اور جو بھی گفتگو آپ نے فرمائی وہ قرآن کریم کے پیراڈائم میں. قرآن کریم احاطہ کرتا ہے، فرائض بیان کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آج خواتین کے انیس عالم. صاحب، صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، وہ سوال یاد آ گیا خاتون کا. کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ عورت کے اوپر واجب ہے کہ جب مرد اس کی کفالت کر رہا ہے تو وہ زکوٰۃ دے، تو جب مرد اس کی کفالت کر رہا ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے. تو اس پر واجب نہیں ہے. خواتین و حضرات، گفتگو رہے گی جاری. انشاءاللہ کل پیام صبح میں ہم بات کریں گے کہ دین تعلیمی نظام کیا دیتا ہے، قرآن کریم سے کیا تعلیمی نظام نکل رہا ہے. ہم نے بات کی کہ دین کا معاشی نظام، دین کا سیاسی نظام، دین کا معاشرتی نظام، اور کل ہم بات کریں گے دین کے تعلیمی نظام پر. خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.